मेहंदी से 2 दिन पहले माहीन को माइयों बिठाना था, इसीलिए 2 दिन पहले ही सब आ गए लाहौर से, सिवाय दानिश और जीशान के, क्योंकि दोनों को ही आना था। मेहंदी वाले दिन था। दानिश को इस्लामाबाद से और जीशान को लाहौर से। माइयों घर पर ही अरेंज किया गया था। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शाइस्ता बेगम को यहीं आकर पता चला कि ये अरेंजमेंट्स माहीन के कलीग्स ने की है और उनकी तरफ से है। हालांकि वो सब मिलकर छोटी सी ढोलकी की रस्म किसी अच्छे होटल में करना चाहते थे, पर जब सादिया बेगम के पास आए तो उन्होंने प्यार से उनको समझाया कि हमारे यहाँ इस तरह होटल में कुछ रस्म करना लड़कियों की कुछ मुनासिब नहीं समझा जाता। तो फिर उन्होंने कहा कि वो लोग घर में सजावट करवा कर करें, तो आप एतराज़ तो नहीं करेंगी आंटी? फिर सादिया बेगम ने नादिर साहब से पूछकर उनको इजाज़त दे दी। यूँ आज मायों की डेकोरेशन उनकी तरफ से ही थी। नूर हैरान होती रही। माहीन के प्रोटोकॉल पर ग्रीन मैक्सी, उस पर येलो दुपट्टा पहने वो झूले पर आकर बैठी। रस्म के लिए फूलों से सजावट की गई थी झूले की, तो उसकी सास ने रस्म की। उस पीली चूड़ियाँ पहनाकर और हल्दी लगाकर, फिर मिठाई खिलाकर, फिर बारी बारी सब ने रस्म की। माहीन का क्रिएटिव ग्रुप तो पूरा आया था, बल्कि साथ ही दूसरे ऑफिस के कोलीग्स ने आकर उसे हैरान कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इनविटेशन देने पर सब आ जाएंगे, पर वो आज बहुत खुश थी कि सब ने उसका मान रखा। अली ने सब में मेल कोलीग्स को संभाला हुआ था, जबकि फीमेल कोलीग्स अनुशे देख रही थी। कुछ देर बाद म्यूजिक लगाकर जो सब ने मिलकर डांस किया, माहीन ही हैरान हो गई। डांस वगैरह उसकी कोलीग्स ने मिलकर किया था। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। माहीन के कजन्स भी हैरान होते रहे। माहीन बस मुस्कुराती रही। उसकी ये मासूम सी मुस्कुराहट देखकर उसकी माँ उसकी दायमी खुशियों की दुआ करती रही। दिल ही दिल में दुआ। तैमूर और अली ने मिलकर डांस करके स्टेज की रौनक बढ़ाई। सब लड़कियों को पीली चूड़ियाँ पहनाई गईं, गजरे भी पहनाए गए। बेहतरीन डिनर का अरेंजमेंट किया था नादिर साहब ने। सबने तारीफ़ें की और यूँ रात के 1 बजे के बाद ये रस्म पूरी हुई। रात में सब मेहमानों के जाने के बाद बस ख़ानदान के ही लोग रह गए थे, जिनके लिए चाय बनाई गई थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था सादिया भाभी, अचानक शाइस्ता बेगम ने कहा, तो उसकी तस्दीक शाहिदा बेगम ने भी की। आखिर दोनों बहनें जो थी। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं? सादिया बेगम ने शाइस्ता बेगम की तरफ देखते हुए कहा। हम इतने मॉडर्न तो नहीं थे कभी। किस तरह माहीन के ऑफिस की लड़कियां आएं और फिर मर्द भी यूँ आएंगे? सोचा ना था। पता नहीं ताहिर को भी बुरा लगा हो शायद, शाइस्ता ने कहा, क्योंकि वो अपने शौहर की तबीयत से वाकिफ़ थी। इस तरह का मेल जोल उनको पसंद नहीं था। आपा, बच्चे हैं सब, माहीन के साथी हैं, वो सब इतना खुश थे, इसीलिए तो उन्होंने खुशी में ये सब कुछ किया। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी वक्त के साथ साथ, सादिया ने सहूलत से कहा। बहरहाल ख़ानदान में इस तरह सबके बीच इन लड़कों का यूँ घूमना मुनासिब नहीं लगा। और देख नहीं रही थी आप कैसे लड़का लड़की साथ में नाच रहे थे? अब कि उनकी छोटी नंद शाहिदा बेगम ने भी जताना मुनासिब समझा था। सादिया और कुछ कहती इससे पहले अलीज़ा ने उनके हाथ पर हाथ रखा। अलीज़ा उनके अकलौते भाई उमर की दूसरी बीवी थी, जो ख़ास लाहौर से ये शादी अटेंड करने आई थी, जिसका वाज़ेह मतलब था कि वो चुप हो जाएं। अलीज़ा का मतलब वो आंखों ही आंखों में समझ गई थी, और फिर वाकई समझदारी से अलीज़ा ने बात बदल दी, तो शाहिदा और शाइस्ता को चुप होना पड़ा। कुछ देर बाद सब अपने घर रवाना हो गए। सादिया के घर सिर्फ अलीज़ा का स्टे था, जबकि उमर और बच्चों ने मेहंदी की रात ही आना था, क्योंकि बच्चों के सेमेस्टर थे। ये फंक्शन खालिस औरतों का था, इसीलिए उमर ने अलीज़ा को भेज दिया। खुद उसने सादिया और नादिर से फ़ोन पर बात करके सब बता दिया अपने और बच्चों के प्रोग्राम का। जहाँ तक ताहिरा फंदी की बात थी, तो उसका स्टे गेस्ट हाउस में था, जो उन्होंने अपने और मेहमानों के लिए बुक करवाया हुआ था। गेस्ट हाउस का दानिश ने ही कहा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि किसी रिश्तेदार का एहसान लिया जाए। ये बंदोबस्त किया तो रेहान ने था, पर दानिश के कहने पर वहाँ पर हर सहूलत के लिए दानिश ने ही सारा इंतज़ाम किया था। सादिया अलीज़ा को गेस्ट रूम में छोड़ आई थी, फिर भी सोने से पहले उसके रूम के बाहर नॉक करके आई, ये जानने के लिए कि शायद किसी चीज़ की उसे ज़रूरत तो नहीं। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोला और कहा, अरे आप ही आएँ बैठें। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? सादिया ने पूछा, क्योंकि वो आई ही इस लिहाज से थी। नहीं आप ही, सब कुछ तो रखा है आपने, अलीज़ा ने सहूलत से कहा। थैंक्स अलीज़ा भाभी, सादिया ने नरमी से कहा। किस लिए आप ही? अलीज़ा ने हैरत से पूछा। उस वक्त मुझे चुप होने का कहने के लिए, सादिया ने कहा। मुझे डर लगा कहीं आपको बुरा न लगा हो मेरी इस हरकत पर। अलीज़ा ने अपनी फ़िक्र बताई। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं जानती हूँ तुमने मेरे भले के लिए ही किया है।
ورنہ ہم نند بھابھی کی بحث ہو جانی تھی، پھر سب مجھے ہی غلط کہتے۔ میں جتنا بھی کر لوں یہاں کے لوگوں کے لیے، آج بھی میں الگ ہی ہوں ان سے۔ سعدیہ نے افسوس سے کہا۔ سعدیہ آپی، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پر کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ماہین کی کلیگس نے بہت اچھا پروگرام کیا، سچ میں بہت مزہ آیا۔ اور پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد علی سے بولی، دیکھیں سعدیہ آپی، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، زمین پہ تو صرف ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو قائم رکھنے کی۔ آپ کا اور نادر بھائی کا رشتہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تبھی ممکن ہوا، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ آفندی میں کوئی آفندی کے علاوہ آ سکے۔ پر دیکھیں نا کیسے سعدیہ ملک آج سعدیہ آفندی بن گئی ہیں اور ان میں رچ بس گئی ہیں۔ ملیزی کی بات پر مسکرائی سعدیہ۔ کتنے وقت بعد ان کو یاد آیا کہ وہ شادی سے پہلے ملک تھیں اور اب سعدیہ آفندی کہلائی جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، پر آج تک مجھے ہمیشہ یہ لفظ سننے پڑتے ہیں کہ میں آفندی نہیں ہوں۔ شاید آپ کو تو پتہ ہی نہیں، طاہر بھائی کے والد کو سخت اعتراض تھا، پر وہ اپنی بات روک گئی۔ شاید پرانے زخم ادھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس وقت جب یہ سب باتیں پرانی ہو چکی تھیں، باتیں تو پرانی ہو جاتی ہیں پر یہ جو ہوتے ہیں نا لفظوں کے زخم، اکثر وقت پر وقت تازے ہوتے رہتے ہیں۔ سعدیہ نے پرانی باتوں کا حوالہ دیا، جبکہ وہ کہہ نہ سکیں کہ کس طرح طاہر آفندی باتوں باتوں میں نادر آفندی کو تانا مارا کرتے تھے، تمہاری بیوی آفندی نہیں ہے، یہ کیا ہماری روایتوں کا پاس رکھے گی، یہ کیا سمجھے گی کہ خاندان میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، خاندان کو کیسے جوڑے رکھتے ہیں۔ خیال رکھنا کہیں کل کوئی تمہاری بیوی تمہارے بچوں کو بھی خاندان سے باہر بیاہ کر ہماری ناک ہی نہ کٹوا دے۔ پہلے طاہر آفندی کے بابا اور پھر خود طاہر آفندی اس طرح کے جملے الگ موقعوں پر بول کر کافی دفعہ زج کر چکے تھے، پر نادر آفندی نے آج تک پلٹ کر کبھی جواب نہ دیا تھا ان کو۔ کبھی مسکرا کر بات ٹال دیتے اور کبھی خاموشی سے، کیونکہ وہ ان کی آپا کے شوہر تھے، ان سے بڑے تھے اور بہن کے سسر کو کیا ہی کہتے، اسی لیے خاموشی ہی بہتر حل تھی ان باتوں کا۔ سعدیہ بیگم نے یہ سب برداشت کیا، آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں انہوں نے اپنے 3 بچوں کی شادیاں آفندیز میں کر کے اپنے شوہر کا مان بنائے رکھا۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں، چاہے جو بھی حالات رہیں۔ مجھے پتا ہے ایک دفعہ یوں ہی باتوں باتوں میں عمر نے بتایا تھا کس طرح نادر بھائی نے آپ کو دیکھا اور دیوانے ہو گئے اور کس طرح آپ کو حاصل کر کے ہی مانے۔ علی سے بھابھی بس کریں، آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں۔ سعدیہ بیگم نے تو جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولنے سے روکا، کیونکہ ان کو شرم سی آ رہی تھی، جس پر علیزی مسکرائی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں پرانی باتیں نہیں دہراتی آپا۔ یوں کافی دیر باتیں کرتی رہیں، پرانا وقت یاد کرتی رہیں۔ مہندی کا فنکشن بینکویٹ میں تھا، مہمانوں کا کافی رش تھا، دانش کے کچھ دوست آئے تھے ان کے ساتھ ہی۔ یوں آج کی رسم دونوں کی کمبائن ہوئی، دونوں کی جوڑی کو سب نے سراہا۔ دانش کے تاثرات سرد سے تھے، اس کے چہرے کی سنجیدگی صاف ظاہر تھی۔ رسم کے دوران تھوڑا ہنسی مذاق لڑکے لڑکیوں کا چلتا ہے، پر دانش کا رسم کے دوران سرد انداز محسوس کر کے سب کزن سائڈ پر ہو گئے۔ ذیشان نیچے ہی کرسی پر بیٹھا تھا، سمت کو اٹھائے، اسے اپنی بہن کے اس بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ طیبہ کی نظریں پڑیں تو اس نے کہا، شانی اوپر آؤ، رسم کر رہے ہیں، تم نے اور نور نے آ کر بھی کرنی ہے۔ جی آپ ہی ہم آ رہے ہیں، شان نے کہا۔ اسی وقت نور آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے گئی، یوں وہ بھی چلا آیا۔ جہاں ماہین کو دانش کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ دیکھیں دانش بھائی اور ماہین کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ایک ساتھ۔ وہ ضبط سے بولا اور کہا، جلدی رسم کرو، سمت پریشان ہو رہا ہے اس رش میں۔ شانی نے نظریں جھکا لیں، وہ زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اس کو۔ اچھا مجھے تو لگتا ہے سمت سے زیادہ اس کا ماموں پریشان لگ رہا ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی، پر انداز میں بھرپور طنز تھا، جیسے شدت سے محسوس کیا تھا شان نے۔ نور، شان نے تنبیہی آواز میں کہا، تو نور نے مسکرا کر کہا، چلیں رسم کر لیں، پھر آپ بھلے نیچے چلے جائیں۔ اب کہ اس کے چہرے پر دبی دبی سی ہنسی تھی، اسے شان کی بے بسی پر مزہ بھی آ رہا تھا، اسے یقین تھا بہت جلد وہ مکمل اس کا ہو جائے گا۔ پھر واقعی نور نے رسم کی اور شان نے پیسے نکال کر دیے، تو اس نے وہ دانش اور ماہین پر گھما کر تھالی میں رکھے۔ کئی ہزار کے نوٹ تھے جس پر نور کافی زچ ہوئی، پر یہاں اتنے رش میں تماشا کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، پر اسے اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے اتر آیا، گرین اور اورنج کمبینیشن کی ڈریس میں
ملبوس ماہین اس کو بری طرح گھائل کر رہی تھی۔ اتنا غور سے نہ دیکھ کر بھی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ 3 سال گزر گئے، پر پھر بھی دل نہیں بھولتا تھا۔ آج بھی اس کی طرح دھڑکتا تھا جس طرح پہلی بار دھڑکا تھا تمہارے لیے۔ کیوں مائے؟ مجھے صبر نہیں آ جاتا۔ کیوں؟ کس سے کہوں میرے لیے صبر کی دعا کرے؟ بتاؤ نا مرشد سائیں، کچھ تو دعا کر، کوئی تو دوا کر کہ صبر آ جائے اس دل کو۔ ماہین کی نظریں جھکی تھیں، پھر بھی دل کا زوروں سے دھڑکنا اسے احساس دلا گیا کہ اب وہ ان نظروں کے حصار میں آ گئی ہے۔ ہاں، وہی نظریں جن کا حصار بچپن سے اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا اس نے۔ اس کی نظروں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ کیا تھا یہ تعلق، کیا تھی یہ کشش جو سمجھ سے باہر تھی؟ تم تڑپو گے تو مجھے بھی تڑپنا پڑے گا شانی، پلیز یہ نظریں ہٹا دو۔ تم نامحرم ہو میرے لیے، میں نامحرم ہوں تمہارے لیے۔ مجھے اور خود کو گنہگار نہ کرو خدا را، مت کرو ایسے۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ کون کیا کر رہا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ رسمیں ہوتی رہیں اور وہ گمسم بیٹھی رہی۔ دانش بھی اس محفل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں اپنے خول میں سمٹے رہے، دونوں کے بیچ کسی بات کا تبادلہ نہیں ہوا۔ یہ فنکشن بھی دیر رات تک چلتا رہا، ڈانس وغیرہ بھی کزن سے مل کے، اور خوب محفل جمی۔ سب کو شوق تھا کہ آج دانش کچھ سنائے، پر سہولت سے وہ انکار کر گیا۔ پھر سب نے فورس کیا، پھر بھی منع کر گیا۔ آخرکار سب ہمت ہار گئے اور ماہین نے شکر ادا کیا کہ آج وہ کچھ نہیں گایا۔ اگلے دن کو شادی تھی، کیونکہ شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ نکاح تو آلریڈی ہو چکا تھا، سو آج بس دعوت اور رخصتی تھی۔ پھر قرآن کے سائے میں اسے رخصت کیا گیا۔ کچھ دیر انہیں ریسٹ ہاؤس لے جایا گیا تاکہ فریش ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل سکیں۔ ماہین نے کپڑے چینج کرنے کا سوچا، پر سب نے کہا کہ نہیں، پھر تو میک اپ بھی اتارنا پڑے گا۔ اس طرح تو ساری تیاری وہاں جا کر پھر کرنا مشکل ہوگی۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے اور آخرکار شاہینہ نے کہا کچھ زیور اتار دیں اور شرارہ اور ہیل چینج کر لیں۔ پھر آخرکار ماہین نے کچھ زیور ہاتھ کا اتارا اور صرف ہیل چینج کر کے ایئرپورٹ آ گئی۔ اس دوران بھی دانش اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ریما، نور، شائستہ، شاہدہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ سب مہمان روانہ ہو چکے تھے۔ پھر ایئرپورٹ گئے یہ لوگ۔ ماہین کی فیملی کو پرسوں آنا تھا لاہور ولیمے کے لیے۔ انوچی اور اس کی فیملی نے بھی تبھی آنا تھا، جبکہ بڑے چاچو اور ان کے بیٹے زبیر آفندی ان کے ساتھ لاہور ہی چل پڑے تھے۔ 2 گھنٹے کا پلین کا سفر ماہین کو تھکا گیا۔ ماہین سوچتی رہ گئی کہ ساتھ بیٹھے دانش نے صرف ایک دفعہ پوچھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ماہین نے کہا نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ساتھ میں نفی میں سر ہلایا اور اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ اسے کل رات اپنی ماں کی کہی باتیں یاد آ رہی تھی۔ بیٹا، ازدواجی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ مشکلیں آتی ہیں، خاص کر ان 2 فریق میں جن میں عمروں کا فرق ہو۔ دیکھو تمہارے اور دانش کی عمر اور سوچ میں شاید بہت بڑا فرق ہو، پھر بھی اللہ نے تم دونوں کو ایک ایسے رشتے میں جوڑا ہے جس میں تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کا مطلب؟ لباس سے مراد ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے عیب ڈھکنے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے عیبوں کی پرچہ نہیں کرنی۔ یہ تعلق خدا کی محبت کے لیے بنایا ہے، اس میں بیوی کا بھی سکون ہے اور شوہر کا بھی۔ اسی لیے کبھی اپنے شوہر کو بے سکون نہیں کرنا، ہمیشہ اس کے لیے سکون کا باعث بننا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہنا۔ ایک ماں صرف اپنی بیٹی کو یہی سمجھا سکتی ہے۔ آج تم اپنے کاندھوں پر صرف اپنے باپ کا ہی نہیں، ماں کی عزت کا بھی بوجھ لے کر جا رہی ہوں۔ باپ کی عزت اور ماں کی تربیت دونوں تم سے منسوب ہیں۔ جب بھی کوئی غلطی ہوگی تم سے تو تمہاری ماں کی تربیت پر ہی سوال اٹھایا جائے گا۔ اور ماہین، تمہیں اس خاندان میں ہر کوئی جینیس کہتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ یہ لفظ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہاں پر یوں ہی رہنا، سب کا خیال رکھنا، پیار محبت سے رہنا۔ میری دعا ہے اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک ساتھ کہا اور نادر صاحب بھی آ کر کتنی دیر خود سے لگایا اور اسے تسلی دیتے رہے۔ کچھ دیر میں ریحان اور علی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا اتنا دور کیوں کر گئے اپنی بیٹی کو۔ ماہین کو لے کر سب حساس تھے، وہ سب کی لاڈلی جو تھی۔ ماہین کی مہندی لگی ہتھیلی پر چند آنسو آ گرے، کل رات کا سوچ کر۔ اب بس سب کو یاد ہی کرنا تھا، اور یہ یادیں ہی کل اثاثہ تھی، کیونکہ روز روز تو نہیں آ سکتی کراچی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے مہینوں بعد ہی آ سکے گی۔ دل یہی سوچ کر اداس ہو رہا تھا، کل صبح وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں پائے گی،
کیونکہ پرسوں ولیمہ تھا، اسی دن ان لوگوں نے آنا تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ رخصتی کے وقت نہ انوشے ساتھ آئی نہ ہی طیبہ آپی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب کچھ رسموں کے بعد اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا میک اپ ریما نے ٹھیک کیا اور اسے کھانے کا بھی پوچھا اور وہ سہولت سے منع کر گئی۔ ماہین کو یاد آیا رخصتی کے وقت سالیاں رسم کرتی ہیں، جیجو کا راستہ روک کر، پر دانش نے وہ بھی نہیں کرنے دی۔ ویسے ہی انوشی اور طیبہ کو نیک دے کر جان چھڑا لی، کسی رسم میں وہ حصہ نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح رخصتی کے بعد گھر آنے کے بعد بھی بہنیں بھی رسم کرتی ہیں، بھائی کا راستہ روک کر، پر دانش پہلے ہی ان کو نیک دے کر اس رسم میں بھی کسی چھیڑ چھاڑ کا حصہ نہیں بنا تھا۔ ابھی بھی اسے انتظار کیے کافی وقت گزر گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمر ہی اس کی اکڑ گئی ہو، کیونکہ اتنا سفر کر کے جو آئی تھی، تھکن بے انتہا ہو رہی تھی ماہین کو۔ آخر کار کافی انتظار کے بعد وہ کمرے میں آیا اور ماہین نے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا اور الجھن کا شکار لگا تھا ماہین کو۔ ماہین کو لگا شاید شیروانی دانش کو پسند نہ تھی، اسی لیے اتنی کوفت اور بیزاریت تھی اس کے چہرے پر۔ اس کی بیزاریت اور کوفت انتہا پر تھی، چہرے کے سرد تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ اٹھو اور چینج کرو جا کر یہ لباس، واش روم میں ہینگ کیا ہوا ہے تمہارا لباس۔ اس کا کرخت لہجہ ماہین کو حیران کر گیا، ذرا سی نرمی نہ تھی اس کے کسی انداز میں۔ چہرے کا تاثر اب بھی وہی تھا، بیزار اور سختی واضح تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ ماہین کے دل کو دھچکا سا لگا اس کے اس انداز سے۔ آج کی رات کوئی عام رات تو نہ تھی، اور وہ اتنی گئی گزری بھی نہ تھی جو ایسا روڈ ڈیزرو کرتی۔ شوہر ایک نظر دیکھے اتنا حق تو تھا اس کا، اس کے لیے اتنا سج سنور کر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ تعریف تو دور، ستائش تک نہ تھی اس کی نظر میں۔ ایک تو اتنا لیٹ آیا اور دوسرا اس کا انداز، ماہین کو ٹھٹکنا واجب بھی تھا۔ کمان اب اٹھو بھی، دانش نے بیزاریت سے کہا تو وہ جا کر چینج بھی کرایا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ پہن کر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور زیور اتارنے لگی۔ اب بھی اس نے ایک نظر نہ دیکھا ماہین کی طرف۔ ماہین کو ناگوار لگا اس کا انداز، اسی لیے وہ جلدی جلدی خود کو ان زیورات اور لباس سے آزاد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا اسے دانش کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی تو دانش دروازہ کھول کر بیلکنی میں چلا گیا۔ ان کے کمرے کے منسلک چھوٹی بیلکنی بھی تھی۔ دانش کے انداز میں فرار تھا جسے واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گھر کا سب سے بڑا اور خوبصورت روم بڑے بیٹے کو ہی دیا گیا تھا۔ گھر کے ہر کمرے کے ساتھ بیلکنی نہ تھی، صرف یہ سہولت گھر کے 2 رومز میں تھی، ایک دانش کا کمرہ اور دوسرا بہنوں کا کمرہ۔ وہ جلدی واش روم گئی تاکہ اس بھاری لباس سے نجات حاصل کر سکے، اور ویسے بھی جس کے لیے اس نے جھنجھٹ اٹھائی تھی اسے ہی یہ جب سروکار نہ تھا تو پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ واش روم میں ٹنگے 2 قسم کے لباس میں سے ایک مناسب لباس منتخب کرتی وہ نکل آئی تھی واش روم سے۔ دوپٹے کو اچھی طرح سینے پر پھیلا کر وہ باہر نکل آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھوں اور پیروں پر لوشن لگانے کے بعد وہ بال سلجھانے لگی۔ اسی وقت بیلکنی کا دروازہ کھول کر روم میں آیا دانش، اور وہ سیدھا بیڈ کی طرف گیا اور جا کر لیٹ گیا، اور نظریں موبائل پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ ماہین کے لیے اس کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے جلدی سے آرام کی غرض سے بیڈ کے دوسری جانب بڑھی۔ اسی لمحے دانش کی کرخت آواز نے اس کے قدموں کو روکا۔ رکو، ماہین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر دانش نے غصے بھری ایک نظر ڈالی اس پر، اور جب وہ بولا تو لہجے میں سختی واضح تھی۔ جاؤ دوسرا لباس پہن کر آؤ، اتنی بھی عقل نہیں تم میں، اس وقت کیا پہننا ہے؟ ماہین شرمندگی کے مارے جلدی واش روم گئی، اسے امید نہ تھی کہ دانش کی یہ ڈیمانڈ ہوگی۔ اس شخص کا رویہ دیکھ کر ہی تو یہ لباس منتخب کیا تھا میں نے۔ واقعی عمروں کا فرق بہت اہمیت رکھتا ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ بڑبڑائی چڑ کر، اور دوسرا لباس وہ مختصر گھٹنوں تک بلیک نائٹی پہننا اسے تکلیف سے دوچار کر گیا، جو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کر رہا۔ اس کے کہنے پر یہ پہننا ذہنی اذیت ہی تو تھا۔ وہ کچھ دیر بعد واش روم سے نکلی، دانش آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ لائٹ آف کر دو، وہ اسی انداز میں لیٹا بولا۔ اس نے لائٹ کے بورڈ کو ڈھونڈا، نظر گھما کر دوسری سائڈ اسے بورڈ نظر آیا۔ لائٹ آف کرتی ہی بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی کمفرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ دانش نے تھام لیا۔
ماہین گھبرا گئی اور اگلے لمحے خود کو نزدیک تر کر گیا تھا وہ سانس روک گئی اس کی سخت گرفت پر، وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے اپنے برابر لٹا گیا اور پھر وہ اس پر پوری طرح چاہتا ہی چلا گیا، جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اور اپنا حق وصول کرتا، اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ اس کے کسی انداز میں محبت تو دور کی بات، کوئی معتبر سا احساس بھی مفلوج تھا اس کے لمس میں۔ اس کا لمس ماہین کے اندر سوائے درد کے اور کچھ نہ جگا سکا۔ کتنا وقت گزر گیا، ماہین کو اس احساس نہ ہوا۔ وہ اندر ہی اندر درد سے جوجھتی رہی اور وہ شخص بے پرواہ بنا، دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ماہین گھٹ گھٹ کر روتی، ضبط کی انتہا پر تھی۔ اپنے اوپر کمفرٹ ڈھانپے وہ منہ پر ہاتھ رکھے خود کو چیخنے سے روک رہی تھی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ اس رات تو شوہر اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھا کر حق وصول کرتا ہے، عورت خود پر نازاں ہو جاتی ہے اپنے شوہر کی شدت بھرے لمس پر اس کا شوہر تو اپنی وحشتیں اس کے اندر منتقل کر کے پرسکون ہو کر سویا پڑا تھا۔ دوسری طرف ماہین کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کچھ وقت بعد جب رو کر خود کو ہلکا پھلکا کر چکی تو خود کو سمیٹ کر سنبھال کر اٹھی تو زمین پر پاؤں رکھتے احساس ہوا کہ ٹانگیں شل ہو چکی ہیں اور اس کا وزن اٹھانے سے انکاری ہوں جیسے۔ ہمت کر کے وہ واش روم گئی، شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، اپنے اندر کا غبار نکالا، کئی آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے بہہ کر پانی کا حصہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر شلوار قمیص پہن کر باہر آئی، نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ پہنے جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی، تہجد پڑھ کر خود کو پرسکون کیا۔ کتنی دیر ہاتھ اٹھائے بیٹھی رہی، ایسا لگا لفظ گم ہو گئے ہوں جیسے۔ کتنی دیر کے بعد وہ بولی تو بس اتنا، یا اللہ۔ جیسے کتنی دیر کے بعد وہ بولی تو بس اتنا، یا اللہ۔ میری ماں کہتی ہے شوہر تو لباس کی طرح ہوتا ہے، پھر کیسے کوئی شوہر اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ محبت بھرا لمس بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیا تھا جو آج میں نے محسوس کیا، جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ یہ کس سے پوچھوں گی میرے رب؟ کون بتائے گا یہ؟ میرے ساتھ ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولی تھی، یا اللہ میں صرف تجھ سے اپنے شوہر کی محبت، عزت اور احساس مانگتی، وہ میری عزت کرے جس کی میں عزت کر سکوں۔ یا اللہ مجھے سکون عطا کر۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ گئی، جانتی تھی کچھ دیر میں فجر کی اذان بھی ہو جائے گی، اسی لیے درود پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس کی عادت بچپن سے تھی کہ اگر تہجد کے بعد جاگتی رہتی تو درود پڑھتی رہتی فجر نماز تک، اسی لیے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور درود پڑھنے لگی۔ پھر واقعی کچھ دیر میں اذان ہوئی تو اسے سن کر پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نیت باندھ کر نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے آواز آنسو بہاتی رہی، شاید اپنی نسوانیت کی بے حرمتی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ یا اللہ رحم، میں ایسی اذیت سے تیری پناہ مانگتی۔ یا اللہ رحم، بے آواز روتی اپنے رب سے رحم کی التجا کر رہی تھی۔ اپنا دل کافی حد تک ہلکا کر چکی تھی وہ اپنے رب کے آگے رو کر۔ پھر جائے نماز لپیٹ کر وہ ڈریسنگ کے سامنے سے گزری جس کی فینسی لائٹ اس نے خود جلائی تھی۔ نماز کے وقت بے ساختہ نظر پڑی تو خود کو غور سے دیکھا، آئینے میں تو احساس ہوا کہ گردن سے ہو کر اس کے نیچے تک اس کے شوہر نے اپنا ہر نشان اس کے جسم پر واضح کر دیا۔ کسی کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی کہ کل رات کیا ہوا، سب کے لیے واضح نشانیاں رکھ چھوڑی تھی اس کے وجود پر۔ بازو پر اس کی سخت گرفت کی وجہ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی تھیں، اس کے زخم بن گئے تھے۔ ایک ہوک اٹھی تھی ماہین کے اندر، لمبی سانس اندر کھینچ کر آرام کے لیے لیٹ گئی تھی وہ۔ صبح دانش کی نظر اپنے پہلو میں سوئی بیوی پر پڑی تو لمحے بھر کو افسوس جاگا، کیونکہ اپنے باپ پر آیا سارا غصہ اس معصوم پر نکالا جو تھا۔ کل رات باپ نے جب اسے باہر لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے قریب آیا اور بولے، دانش جاؤ اپنے کمرے میں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں کمرے میں جانے کا، وہ سلگ کر بولا۔ دانش یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب شادی ہو گئی ہے تو عزت سے کمرے میں جاؤ، اور اب تم بچے نہیں ہو کہ تمہیں سمجھانا پڑے گا کہ کیسے نبھاتے ہیں یہ رشتے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، پلیز ڈیڈ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا، مجھے نہ کہیں۔ دانش نے ضبط سے کہا، تمہیں دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے اتنے بڑے عہدے پر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بزنس بھی کر رہے ہو جس سے ایک رشتہ نہیں چلایا جا رہا۔ نکاح کے بعد بھی تمہاری ہزاروں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں ہم سب، تمہاری مصروفیت کا بہانہ بنا کر۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے،
تمہارے ایک رشتے کے ساتھ ہمارے کئی رشتے جڑے ہیں. ہم کسی ایک رشتے کو بھی کھونا افورڈ نہیں کر سکتے, سمجھے تم؟ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولے. ماہین اچھی لڑکی ہے, تمہیں سوٹ کرے گی. اپنے خاندان کی لڑکی ہے, خاندانی لڑکی ہے, خاندان کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے, تمہیں پتہ ہے. یہ چیز وقت کے ساتھ تم کو سمجھ آئے گی. خاندان کی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں, طاہر افندی نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا. پلیز ڈیڈ, میں واپس چلا جاتا ہوں اسلام آباد. آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس ریلیشن شپ, دانش نے دبے لفظوں میں کہا. تو پھر اپنی ماں کو بھی لے جاؤ. جب یہ رشتہ نبھانے کی سمجھ آ جائے تو پھر اسے بھی ساتھ لے آنا. انہوں نے بھی سلگ کر کہا تو دانش تڑپ اٹھا اپنے باپ کی ایسی بات پر اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہو برخودار, انہوں نے تند لہجے میں پوچھا. اپنے کمرے میں خاندانی رشتے نبھانے, وہ بھی تند لہجے میں بولا تھا. جاؤ. اور ایک بات بھولنا مت, جو تمہاری بیوی ہے نا, اس کا بھائی تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے. طاہر افندی کی آواز نے اس کے قدم روکے اور وہ بغیر مڑے چلا گیا. یہ بات نہیں بھولا اب تک, شکریہ پھر سے یاد کروانے کے لیے. وہ لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا. افسوس تو ہوا اسے یہ سب کر کے, پر بات صرف لمحے بھر کی ہی تھی. اگلے لمحے فون پر آتی کال اس کا دھیان بھٹکا چکی تھی. وہ جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بالکنی میں گیا. کال آنے پر ماہین کی آنکھ کھلی. جلدی سے وہ واش روم چلی گئی. جب وہ چینج کر کے آئی تو اس نے فل سلیو لیس قمیض جس کی کالر والی ڈیزائن تھی, اسے یہ لباس پہنا دیکھ کر دانش مطمئن بھی ہوا, ساتھ ہی نظر میں تنزیہ پن بھی تھا. سو کالڈ خاندانی بیوی, دانش نے نفرت سے سوچا. کیا مصیبت ہے یہ. اتنا سوچ کر سر جھٹکتا وہ واش روم کی طرف بڑھا. ماہین اس کے بدلتے رنگ اور چہرے کو دیکھنے کے بجائے سر جھکا گئی. وہ خود کو اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں سمجھ رہی تھی. سادہ تیار ہو کر بیٹھ گئی صوفے پر. دانش واش روم سے باہر نکلا. بات گاؤن پہنے پھر اپنے کپڑے خود ہی نکالتا ڈریسنگ روم میں چینج کرنے گیا. ماہین کو امید تھی شاید اسے کہے کپڑے نکالنے کو, پر اس کا اگنور کرتا انداز ماہین کی سمجھ سے باہر تھا. وہ چینج کر کے جلدی واپس آیا. پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر بال بناتا, پرفیوم سپرے کرتا روم سے باہر چلا گیا, بغیر اس پر ایک بھی نظر ڈالے اور بغیر کچھ بولے. اور ماہین حیرت سے دیکھتی رہ گئی. کل رات بیوی کا مقام دینا اور اس وقت اس کا اگنور کرنا عجیب ہی لگا اسے. آخر یہ کیا جتانا چاہ رہا تھا, ماہین کی سمجھ سے باہر تھا. وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی. اسی وقت ناک ہوا اور اس کی کزنز آ گئیں اندر. ماہین سنبھل کر بیٹھ گئی. ان کے سوالوں پر وہ چپ ہی رہی. وہ آپس میں بولتی رہی, ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی. سوال پوچھے تو ماہین سے جا رہی تھی, پر اس کے بولنے سے پہلے خود جواب دے دیتی. اس کے گلے پر بنے نشانوں کو لو بائٹس کا نام بھی انہوں نے ہی دیا. کسی نے ایک دفعہ بھی اس کی سرد نظروں کو نہ دیکھا. سب اپنی ہنسی میں مگن تھی. اتنے رومانٹک دانش بھائی, اوہ ہو, ایک شادی شدہ کزن بولی. سوائے اگنور کر کے بھی کیا کر سکتی تھی. کسی نے یاد آنے پر منہ دکھائی کا پوچھا اس سے, تو جس پر ماہین نے سوچا جس نے منہ ہی نہ دیکھا ہو, اندھیرے میں ضرورت پوری کرتا رہا, وہ کیا منہ دکھائی دیتا. ایک نظر بھر کے تو اس نے دیکھا نہیں, منہ دکھائی کیا دے گا. وہ سوچ ہی سکتی تھی, کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں. ماہین بتاؤ نا, منہ دکھائی کا کیا تحفہ ملا. دانش بھائی نے تو بہت پیار دیا جانتے ہیں, پر گفٹ تو دکھا دو. یہ سوال نور نے کیا تھا جو جتاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے. اس سے پہلے ماہین کچھ کڑوا بول دیتی. دوسری کزن نے کہا, ارے یہ رہا, واو کیا خوبصورت بریسلیٹ ہے, لگتا ہے ڈائمنڈ کا ہے, واو سو لکی. یہ کہنے والی ان کی سیکنڈ کزن تھی جس کا گھر یہیں پاس ہی تھا. سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا, شاید نہیں یقیناً منہ دکھائی کا تحفہ تھا, کیونکہ نہ یہ دہیج میں تھا نہ بری کے سامان میں. انہوں نے دینا بھی گوارا نہیں کیا, پر کیوں؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جس کی سزا دی جا رہی ہے یوں؟ کس سے پوچھوں, ماہین نے تڑپ کر سوچا. پاگل ہو تم ماہین, بندے کو اتنا بھی پڑھاکو نہیں ہونا چاہیے یار, جو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ منہ دکھائی لازمی پہننی چاہیے. شادی کی پہلی صبح, نور نے کہا. وہ صرف اتنا ہی بولی. ذہن تو بس الجھن کا شکار تھا. ایک کزن نے اس کا ہاتھ تھام کر بریسلیٹ بھی پہنا دیا. اسی لمحے پپو بھی آ گئی روم میں, ساتھ میں ریما بھی تھی. اب اگر اتارتی بریسلیٹ تو ایک نیا محاذ کھل جاتا. وہ خاموش ہو گئی. ریما نے اپنی ماں کو آنکھ کی آنکھ میں اشارہ کیا.
مجھے افسوس ہوا میرا بیٹا یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تم نے تو مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، شائستہ بیگم سلگ کر بولی۔ شرمندہ وہ کیوں؟ وہ کمال بے نیازی سے بولا اور چائے کے سپ لینے لگا۔ اتنا بے پرواہ خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، ماں تھی چڑھ کر بولی، جبکہ دانش کے چہرے کا اطمینان ان کو پریشان کر گیا۔ جبکہ کچھ دیر پہلے ریما نے ان سے کہا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت ابھی تو چپ ہے، اگر کل اس نے کسی کے سامنے دانش کی کوئی شکایت کی تو ریحان نے میری جان نکال دینی ہے۔ اب تک جو میں اپنے سسرال میں دن دناتی ہوئی چل رہی تھی نا، مجھے تو لگتا ہے میرے پاؤں ہی اکھڑنے والے ہیں اگر ایسا ہی رویہ دانش بھائی کا رہا ماہین کے ساتھ۔ پلیز امی میرا گھر بچا لیں پلیز۔ ریما کے ہر انداز میں بے چینی اور 100 فکریں واضح تھیں۔ تم چپ کر جاؤ، ماہین نہیں بتائے گی کچھ بھی، ہم موقع ہی نہیں دیں گے، فکر مت کرو، میں دانش سے بات کروں گی، شائستہ بیگم نے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ دانش نے بے نیازی سے کہا۔ یہ سلوک کیا جاتا ہے بیوی کے ساتھ پہلی رات؟ انہوں نے غصے سے پوچھا، کیوں؟ ماہین نے کچھ کہا آپ کو؟ دانش نے سوال پر سوال کیا۔ نہیں، وہ تو کچھ نہیں بولی، پر ہم تو اندھے نہیں جن کی نظر نہ آتا ہو کچھ، شائستہ نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دانش نے کہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں، ان باتوں میں احتیاط کرو۔ یہ باتیں مجھ سے کہنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں مام۔ وہ چائے کا کپ ختم کر کے واپس ٹیبل پر رکھ گیا۔ دانش، وہ شدت سے بولی، ان کے لہجے میں چیخ نما گونج تھی۔ وہ حیران تھی اس کی اس بات پر، وہ ماں تھی، سمجھانے کا حق رکھتی تھی، اسی لیے دبے لفظوں میں سمجھانا بھی چاہ رہی تھی، پر لگ رہا تھا وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل چکا۔ مام شاید ان کو سمجھ آ جائے، زبردستی کے تعلق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا کہ آپ کے بھائی کی لاڈلی کو سر پر بٹھا کر رکھوں گا، یہی اوقات ہے اس کی میری نظر میں اور یہی رہے گی تاعمر۔ دانش نے صاف لفظوں میں ماہین کی اوقات اپنی نظروں میں بتا کر واضح کر چکا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ماہین کے لیے کبھی نہیں چاہتی تھی وہ۔ یہ کیا کر دیا آپ نے طاہر؟ شائستہ نے سوچا۔ دانش رکو، میری بات سنو، وہ جلدی سے بولی۔ کیا سنوں بتائیں؟ وہ بیزار کن انداز میں بولا۔ اپنی بہن کا ہی سوچ لو، ذرا ایسے نہ کرو پلیز۔ وہ تڑپ کر بولی، سوری مام۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اگر کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ شائستہ نے کہا۔ یہ بات تو وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی، پر واضح لفظوں میں آج کہا تھا، کیونکہ جب ان کا بیٹا ہی ان کو نہیں بتا رہا تھا تو وہ کیوں اسے کریت کریت کر پوچھتی؟ پر وہ اس کے ہر انداز سے سمجھ چکی تھی کہ وہ راضی نہیں ہے اس رشتے سے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ طاہر صاحب ہی اسے صرف قائل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قائل کر ہی رہے تھے تو یقیناً ان کے پاس واضح ٹھوس وجہ ہوگی، تو وہ کیسے کچھ کہہ کر اپنے شوہر کو ناراض کر سکتی تھی؟ کیا فائدہ آپ کو بتا کر؟ آپ نے کیا کرنا تھا میرے لیے؟ چلتی تو صرف پاپا کی ہے نا، ان کو بس خاندان خاندان کی پڑی رہتی ہے، تو بس یہی حال ہوتا ہے انچاہی خاندانی بیوی کا۔ دانش کی بات سے لے کر ہر انداز میں تنزیہ بند تھا۔ پر دانش یہ غلط ہے، انہوں نے کہا۔ کیا غلط ہے کیا صحیح؟ عرصہ ہوا سوچنا چھوڑ دیا۔ میں آج شام کو ہی واپس آ رہا ہوں اسلام آباد۔ بس خوش اب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کل ولیمہ ہے اور تم جا رہے ہو؟ وہ تل ملا کر بولی۔ خاندان والوں کی باتیں، سب کے تبصرے، سب سے بڑھ کر اپنے بھائی بھاوج کے آگے جواب دہی، ساتھ ہی ساتھ داماد نے پوچھا تو کیا ہوگا؟ ساری بنی بنائی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ مت روکے مام، ورنہ ایک اور رات اس بیچاری پر عذاب کی گزرے گی، آپ کا افسوس بڑھ جائے گا۔ وہ جو اس کا بازو تھامے ہوئے بولی تھی، اسے یقین کے ساتھ اسے روک لیں گی۔ احساس ہوا کہ اب کوئی فائدہ نہیں روکنے کا، ورنہ ماہین کا سپنا ٹوٹ جائے اور شاید بھرم نہ رہے۔ ماہین جو پرسکون لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے، ایک دم دروازہ کھلنے پر بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور دانش کو دیکھ کر جلدی سے ٹانگیں سمیٹی۔ دانش نے قہر بری نظر اس پر ڈالی تو وہ اور سمٹ گئی، ساتھ ہی بوکھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ دانش کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ کبٹ کے نچلے خانے سے اپنی ہینڈ کیری نکال کر اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ ماہین نے ہمت کرنی چاہی اس سے پوچھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پر اس کے غصے سے لال آنکھیں، ضبط سے بھینچے ہونٹ، ماتھے کے بلوں نے اسے کچھ بھی پوچھنے سے روک دیا تھا۔ ماہین تم ایسی تو نہ تھی جو اس شخص کے سامنے ایسی بن رہی ہو۔ یاد کرو کیا ہو تم اور کیا بن رہی ہو۔ اندر کی آواز نے جھنجھوڑا اسے اور وہ اس کی آواز کو دبانے لگی۔ شاباش، پوچھو اس سے، تمہیں حق ہے، سمجھی؟ ایک اور آواز آئی اندر سے، تمہیں حق ہے پوچھنے کا۔
دانش لیپ ٹاپ بیگ میں اپنا لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا۔ اسی وقت اپنی ہمت یکجا کر کے پوچھنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی، اسی وقت دروازہ ناک ہوا تو ماہین نے ہونٹ سکیڑے اور دانش نے کہا آ جاؤ۔ دعا نے روم میں قدم رکھا اور کہا بھائی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ پلٹ گئے۔ اوکے آتا ہوں، وہ بولا اور چلا گیا۔ ماہین اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اپنے باپ کے روم پر ناک کر کے اندر آیا۔ ڈیڈ آپ نے بلایا؟ دانش نے پوچھا۔ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا دانش؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، شاید بیٹے کو اور باغی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باپ کے ساتھ بیٹھی ماں کو دیکھ کر دانش کو اندازہ ہو گیا کہ ماں اپنا کام کر چکی ہیں۔ ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر بولا ہاں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تو پھر اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ، اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ بے نیازی سے بولے تھے۔ بیوی نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا اپنے شوہر کو۔ اس طرح باپ بیٹے کو بلیک میل کرے گا سوچا نہیں تھا انہوں نے۔ ڈیڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں آپ پھر سے؟ کیا اسے بلیک میل پر کتنے دن مجھے باندھ کر رکھیں گے آپ؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دانش نے خود سر لہجے میں کہا تمہارا ولیمہ ہے کل اور مجھے خاندان میں تم ذلیل کرو یہ ممکن نہیں، نہ کسی کو اجازت دے گا یہ طاہرہ فندی، سمجھے تم؟ انہوں نے اکڑ سے کہا۔ آخر میں ان کا لہجہ مغرور ہوا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ماں کی التجا کرتی نظریں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کچھ لمحے ان کو گھورنے کے بعد وہ بھینچے چبڑوں کو ڈھیلا چھوڑ گیا اور بولا تو اس کا لہجہ نرم اور مضبوط تھا، شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح، ایک بات میری بھی سن لے، میں شادی کر چکا ہوں اس سے ڈیڈ، یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی بلیک میلنگ مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میری محبت سے دستبردار ہونے کے بجائے اس سے تعلق مضبوط کر چکا ہوں، 2 بچوں کا باپ بن کر۔ آگے جو آپ کی مرضی کریں۔ اسے لگا اتنا کہنے میں میلوں کا سفر طے کر آیا ہوں۔ اپنے اندر کی تھکن اتار کر وہ باپ کے کاندھے جھکا گیا۔ دانش، وہ شدت سے بولے، وہ دنگ ہی تو رہ گئے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر ان کے انداز میں بے یقینی تھی جسے محسوس کر کے دانش نے ٹھوس لہجے میں کہا سوری ڈیڈ بٹ اٹس ٹرو، آج سے بہتر کوئی دن نہیں لگا مجھے آپ کو بتانے کا یہ سب، نایاب میری بیوی ہے اور میرے 2 بچوں کی ماں بھی۔ دانش کے چہرے پر اب سکون ہی سکون تھا، کیونکہ یہ بات چھپا کر وہ کب تک رکھ سکتا تھا، اور دوسری بات وہ اور بلیک میل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ تم مجھے دھوکا دیا دانش، میں کبھی اس شادی کو نہیں مانوں گا، چھوڑ دو اس گھٹیا لڑکی کو، وہ غصے سے بولے۔ بس ڈیڈ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نایاب کے بارے میں مجھے ایک لفظ نہیں سننا۔ مبارک ہو آپ کو آپ کی خاندانی بہو، مجھے اور نایاب کو آفندیز کی پرواہ نہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ دانش کے نڈر انداز کو دیکھتے رہ گئے۔ وقت نکل چکا تھا ان کے ہاتھ سے، اب سوائے ہاتھ ملنے کے اور اپنی عزت بچانے کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا طاہرہ فندی کو۔ اور ہاں، نہیں جا رہا اسلام آباد میں، اپنا ولیمہ کھا کر ہی جاؤں گا، ڈونٹ وری مام ڈیڈ، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ وہ دونوں کو ہی لاجواب چھوڑ گیا تھا۔ وہ روم میں آیا تو اس کے انداز میں سرشاری محسوس کی ماہین نے۔ حیران تھی، پل میں رنگ بدلنے والا شخص اس کا ہم سفر بنا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا ریلیکس انداز میں۔ دانش نے آنکھیں موند لیں، ماہین پہلو بدل کر اٹھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے زمین پر پیر رکھے دانش نے کہا سنو۔ جی، وہ حیرت سے بولی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے گا۔ اچھی بیوی والی تم میں کوئی خوبی ہی نہیں، بالکل ہی پھوڑ ہو تم، دیکھ لیا میں نے۔ چلو کوئی بات نہیں، پیکنگ میں تم نے اپنی خدمات پیش نہ کی نہ صحیح، پر کم از کم ان پیک تو کر ہی سکتی ہو۔ ماہین حیرت سے اسے سن رہی تھی، جس نے ایک ہی دن میں اسے پھوڑ کا بھی خطاب دے دیا۔ ماہین کو یقین نہیں آ رہا تھا، اب بھی وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا، اب حیرت سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ کیا ہوا جو آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھور رہی ہو؟ کام میں لگو، شاباش، اچھی خاندانی بیوی کی طرح۔ وہ آنکھیں موندے ہی بولا، لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ شوق ہی ہو گئی، کیسا شخص تھا جو بند آنکھوں سے سب محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بولنے میں اتنا طنز کیوں ہے مجھے لے کر؟ کیا وجہ تھی؟ آخر کھل کر وہ کہے کیوں نہیں دیتا؟ ماہین نے کلس کر سوچا پر بولی کچھ نہیں۔ شاید اب بھی اسے امید تھی دانش بدل جائے گا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سامان رکھنا شروع کیا واپس جگہ پر۔
اس کے ہر انداز میں اس کے لیے بیزاریت تھی۔ ماہین کو تکلیف ہو رہی تھی سوچ سوچ کر۔ وہ جلدی جلدی کام نمٹا کر کمرے سے نکل گئی۔ سب کزنس کل کے فنکشن کے کپڑوں کی میچنگ کو ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب کے بیچ دل گھبرا رہا تھا، پر کسی سے کیا کہہ سکتی تھی۔ سب اپنی باتوں میں لگے تھے، اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا کس کو بتاتی۔ کوئی سنتا ہی نہیں چاہتا تھا، کیا سناتی کسی کو۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ دانش کے ساتھ کزنس نے بٹھا دیا، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہر جائی بے نیاز بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ذیشان جو نظریں جھکائے بیٹھا، بے ساختہ اس کی نظر اٹھی۔ جہاں پر ٹھہری تو بس ٹھہری گئی۔ ماہین کا دوپٹہ کا بھٹا اور اس کی نظر گردن پر بنے زخموں پر پڑی تو بے ساختہ ماہین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بے پناہ درد کا جہان آباد نظر آیا۔ شانی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان زخموں کا درد وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہا اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لے اور پوچھے، ایسا کیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ پھر جانتا تھا اپنے بڑے بھائی کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اب کھانا حلق سے اتر جائے کہاں ممکن تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماہین اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں کا انداز عجیب تھا، درد کا بھی احساس کا بھی عجیب تھا۔ ہوک سی اٹھی ماہین کے اندر۔ دانش زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہتا تھا، اسی لیے کھانے کے بعد روم میں چلا گیا تھا۔ ماہین کزنس میں بیٹھ گئی۔ جان بوجھ کر وہ چاہتی تھی دانش سو جائے تو پھر جائے کمرے میں، تاکہ کل رات جیسی اذیت سے بچ سکے۔ اب جب شادی شدہ کزنس نے اسے زبردستی روم کی طرف دھکیلا، ورنہ وہ تو ان کے روم کی طرف بے خیالی میں جا رہی تھی۔ ماہی تمہارا روم آ گیا، جاؤ، دانش بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، ایک کزن نے آنکھ مار کر شرارتی لہجے میں کہا تو سب مسکرائیں۔ وہ بس پھیکی سی اسمائل دیکھ کر روم کے نوب پر ہاتھ رکھا اور اندر آ گئی۔ دبے دبے قدموں سے داخل ہوئی۔ لائٹ آف دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ مطمئن ہو کر وہ واش روم گئی۔ اپنا ہینگ کیا ہوا نائٹ ڈریس پہن کر روم میں آئی۔ کچھ سوچ کر کمبل کو ہاتھ لگایا، نہیں کہ کہیں دانش کی آنکھ نہ کھل جائے اس کی وجہ سے۔ اپنا دوپٹہ اوڑھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ پرسکون ہو کر ابھی چند ہی لمحے وہ سکون محسوس کر پائی کہ اگلے لمحے کمبل اس پر ڈالا کسی نے۔ بوکھلا گئی ماہی۔ شوق ہو گئی یہ سوچ کر کہ وہ جاگ رہا تھا، اس کا مطلب اس پر کمبل ڈالنے کے بعد دانش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ ماہین سانس روک گئی اس کی پیش قدمی پر۔ سوچ کر ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ اندر ہی اندر دل سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ اس کے کان کی لو پر بائٹ کرتا وہ بولا، آئندہ کبھی باہر مت بیٹھنا جب میں کمرے میں ہوں، سمجھی؟ جی۔ وہ کب کب آ کر بولی، تمہارا وقت صرف میرا ہونا چاہیے۔ اس کے کان پر ایک اور شدت بھرا لمس چھوڑ کر بولا۔ وہ شدت رہ گئی تھی اس کے اس انداز سے۔ اگلا حکم تو اس کا ماہین کی جان لبوں پر لا گیا، جاؤ چینج کر کے آؤ، آئندہ بتانا نہ پڑے مجھے کس طرح رات میں بستر پر تمہیں ہونا چاہیے میرے پاس، سمجھی؟ جلدی چینج کر کے آؤ۔ اس پر سے کمبل ہٹا گیا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ اٹھی اور ایک نائٹی جو ہاتھ لگی الماری کی لیفٹ سائڈ سے وہ اٹھائی۔ اسی لمحے دانش نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر گیا، پھر الماری کا پٹ کھول دیا۔ شرم سے ماہین کی نظریں جھک گئی، کیونکہ نائٹی کلیکشن بہت رکھی ہوئی تھی، پر زیادہ تر مختصر سی تھیں، جس نے اسے نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ یہ سب نہ ہو جو آج ہوا۔ میں تمہاری طرف سے پھر بھرپور پذیرائی ملنی چاہیے، ملے گی نا؟ وہ مبہم لہجے میں کہتا اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ گرے نیٹ کی نائٹی اسے تھما کر واش روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی چھوڑ دی، اور وہ جلدی سے واش روم میں بند ہوئی۔ وہ چینج کر کے واپس آئی تو بیڈ پر لیٹا پایا اس نے دانش کو۔ وہ اٹھا اور زیرو کا بلب آن کرتا اسے کمر سے تھام کر بیڈ پر لایا۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ آج بھی کوئی محبت بھری سرخوشی اس کا مقدر نہ ٹھہری۔ اس کا لمس نرم گرم کے بجائے سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی کسی جسارت پر پھر بھی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ماہین کو۔ اس کا جسم ہی نہیں، روح بھی سسک اٹھی تھی اس کے طرز عمل پر۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا اس کی باہوں میں۔ کب دانش نے اس کی جان خلاصی کی ماہین کو سمجھ نہ آیا، کیونکہ جسم کا پور پور درد کر رہا تھا۔ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی تو کمفرٹ میں خود کو ڈھانپ کر وہ آنکھیں موند گئی۔
اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا ماہین کے پاس۔ دانش کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اپنی طلب وہ پوری کر چکا تھا۔ ماہین کا وجود بس اس کے اندر کی نفرت اور وحشتوں کو اتارنے کا سامان بن کر رہ گیا تھا۔ چاہے کتنا ہی قیمتی ہیرا ہو، بے مول لوگوں کے ہاتھ لگے تو بس ٹوٹنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ دانش کے لیے وہ ایک بے مول ہیرا تھی جسے اس کے باپ نے زبردستی دان کر دیا تھا اسے، اسی لیے اس کی کوئی اہمیت نہ تھی دانش کی نظر میں۔ کب تک ماہین کو یوں ہی دانش بے عزت کرے گا، یہ وقت نے ثابت کرنا تھا، اور کب تک ماہین یہ برداشت کرے گی، یہ بھی وقت نے بتانا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی۔ آج اس نے دانش کے اٹھنے کا انتظار تک نہ کیا۔ فریش ہو کر روم سے باہر آ گئی۔ کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ صبح کی ہوا ذہن کو سکون بخش رہی تھی۔ آج اس کے گھر والوں نے آنا تھا، یہی سوچ کر وہ خوش تھی۔ واٹس ایپ پر سب نے الگ الگ میسج کر کے بتایا کہ 11 بجے تک ہم تمہارے پاس ہوں گے۔ سب کی بے چینی اور بے قراری وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ یہی ایک لمحہ تھا جس نے اسے کل سے آج تک میں خوش کیا تھا۔ اس لمحے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شانی بلیک ٹراؤزر شرٹ میں جاگنگ کرتا نظر آیا۔ ماہین اٹھ کر اندر چلی گئی، جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ گھڑیال میں ابھی 7 ہی بج رہے تھے۔ وہ شدت سے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ شادی کے بعد ہی اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ بھائی بہن خدا کی نعمت ہیں یہ سارے رشتے۔ اس سب کے لیے جتنا شکر ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے۔ کتنے قیمتی رشتے ہیں سارے۔ زندگی کی خوبصورت اور سکون انہی رشتوں میں ہے۔ ماہین کو شدت سے سب یاد آ رہی تھی۔ ماہین تم یہاں اس وقت؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ پھپھو فجر کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے باہر آ گئی تازی ہوا کھانے۔ ماہین نے سہولت سے کہا تو لان میں بیٹھتی بیٹا؟ انہوں نے پیار سے کہا۔ پہلے وہیں بیٹھی تھی، ابھی آئی ہوں اندر، ماہین نے بتایا۔ ناشتہ کھانا ہو تو بتا دو، ابھی بنا دوں؟ پھپھو کے ہر انداز میں اس کے لیے پیار تھا۔ نہیں پھپھو، بھوک نہیں، امی والوں کے ساتھ کھاؤں گی، ماہین نے کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پلٹ کر جانے لگیں تو ماہین کی آواز نے ان کے قدم روکے۔ پھپھو ایک بات کہوں؟ ماہین نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کیے ہوئے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہو، اس نے کہا۔ کہو۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا گئیں کہ کہیں دانش کی کوئی شکایت نہ کر دے، کیونکہ اس کے انداز انہیں پریشان ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں کراچی جاؤں امی والوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے؟ ماہین کے پاس فرار کا کوئی اور راستہ نہ تھا، اسی لیے سب سے آسان راستہ اس نے چنا۔ یہی اسے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اسے اپنی ساس سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات اسے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں کہنی چاہیے تھی۔ ماہین، ابھی یہ دن میاں بیوی کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے ہیں، بات میں جاتی رہنا۔ یہ بات اب مت کہنا ورنہ تمہارے انکل مجھ سے خفا ہوں گے کہ تمہاری بھتیجی چند دن سسرال میں رہ نہ سکی اور مائکے جانے کی باتیں کر رہی ہے ابھی سے۔ تمہارے پپا کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ یاد ہو تو تمہیں وہ ریما کو ہی کتنے وقت کے بعد لاہور لائے تھے، اس کی شادی کے بعد۔ وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں۔ پپو پیار سے اس نے سرزنش کرتی سب باتیں اسے سمجھاتی گئیں۔ جی پپو، ماہین نے کہا۔ پپو اچھا خاصا اسے لاجواب کر گئی تھی۔ تم تو سمجھدار ہو، تمہارے ماں باپ کہیں تب بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ دیکھو نا یہ مناسب نہیں لگتا، پھر میں خود ہی تمہیں بھیجوں گی نا مائکے بعد میں۔ اب تو ان کے لہجے سے چاشنی ٹپک رہی تھی ماہین سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کسی طرح اس کا دل میلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ اپنی طرف سے نہ گھر والوں کی طرف سے۔ جی پپو، وہ سوائے جی کے کہہ بھی کہہ سکتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی اور اس خاموشی کو شائستہ بیگم نے ہی توڑا اور کہا۔ ماہین ایک بات کہوں؟ جی کہیں پپو۔ دیکھو ابھی تمہارا گھر ہے، یہاں پر ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کہنا، اس گھر کی باتیں اپنے اس گھر میں کر کے کبھی ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ تم تو ہماری بیٹی ہو نا اب، مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ تم تو اس خاندان کی سب سے ہوشیار اور سمجھدار لڑکی ہو، تم ہمیشہ دونوں گھروں کا مان بنا کر رکھو گی، مجھے یقین ہے تم پر۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر اس کا ماتھا چوم کر آخری جملے کہے تھے۔ ان کا قائل کرنے والا انداز ماہین کو اپنی لپیٹ میں اچھا خاصا لے چکا تھا۔ ماہین کا دل بھر آیا، ساتھ ہی ساتھ کاندھوں پر اندیکھا بوجھ محسوس کیا اس نے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لمحے اس وقت پھپھو نے اس کے ہونٹوں پر قفل لگا دیا ہو، جیسے وہ گمسم اور اداس ہو گئی تھی اس لمحے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے گہرے کنویں میں پھینک دیا ہو، رسیوں سے باندھ کر، پھر بھی کہہ رہے ہوں کہ تم تو بالکل آزاد ہو۔ ماہین کے چہرے کا رنگ لگ بھگ اڑ چکا تھا۔ اس کا گمسم انداز پھپھو نے شدت سے محسوس کیا، اسی لیے اب بات بدلتے ہوئے وہ بولی۔
माहिन वलीमे का जोड़ा और जेवर सब रख दिया है ना? दिन में पॉलर जाना है तुमने नूर के साथ। उनकी बात पर वो संभल कर बोली, जी पप्पो, वो कल रात ही रख दिया था सामान सब। पप्पो ने उसे मुस्कुरा कर देखा, पर वो तो फीकी सी मुस्कुराहट भी अपने लबों पर ना ला सकी। खामोशी का जमूद तारी होता है। इससे पहले शाइस्ता बेगम ने कहा, आओ बाहर बैठते हैं, मैं तुम्हारे और शानी के लिए चाय बनाती हूँ, वो भी जागा हुआ है। ठीक है पप्पो। दिल तो चाहा इनकार कर दे पर मुनासिब न लगा, इसीलिए उनकी बात मान गई। नहीं, मैं बना दूं चाय पप्पो? माहिन ने कहा, अरे नहीं, अभी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नई दुल्हन हो, मैं तो तुम्हारे अभी लाड उठाऊंगी। उनके अंदाज पर माहिन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों सारी दुआएं दी। फिर वो उनके साथ किचन में खड़ी हो गई और दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगी। माहिन का मन फिलहाल कुछ हद तक हल्का फुल्का हो चुका था। उस वक्त तक 11 बजने के बाद सब आ गए थे। माहिन सच संवर कर बैठी थी। आज उसका मेकअप रीमा ने किया था ताकि निशान वाजे नजर ना आए किसी को। रीमा शर्मिंदगी के मारे नजर नहीं मिला पा रही थी, जबकि माहिन ने अपने किसी तर्ज अमल से किसी को शर्मिंदा नहीं कर रही थी और ना करना चाह रही थी। तैयार करने के बाद रीमा मुतमईन हो गई थी। वो अपनों के बीच में बैठी थी, ये सुकून ही बहुत था। उसके अपने साथ हैं। सबके साथ उसने नाश्ता किया। कुछ देर बाद फ्रेश सा दानिश आया और सबसे गर्म जोशी से मिला। माहिन हैरान हुई उसका हशाश बशाश अंदाज देखकर, जबकि ताहिर अफंदी ने जता कर देखा। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि वो अपनी कर चुका है और बता भी चुका है। वो अपने सारे डर, खौफ और वसवसे निकाल चुका था, इसीलिए उसका हर अंदाज काबिल इत्मीनान बख्श था। ढूंढने से भी उसके चेहरे पर मलाल नजर नहीं आया उनको। अपनी सारी मुसीबतें हमारे सर डालकर अब खुद कितना खुश और मुतमईन बैठा है। पता है इसे, हम नहीं इसके ससुराल को बता सकते हैं जो वो कर चुका है। ताहिर अफंदी को शदीद गुस्सा आ रहा था दानिश पर, जो इतनी बड़ी हमाकत कर चुका था जिसका एहसास तक नहीं था उसे। वो सुकून से नादिर साहब और रेहान से बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो पास से गुजरती नूर से बोला, नूर नाश्ता लगाओ हमारा जल्दी से डाइनिंग टेबल पर। दानिश की बात पर वो बोली, हमारा? जी भाई, पर सब नाश्ता तो कर चुके। हमारा लफ्ज़ पर उसने जोर दिया था क्योंकि वो समझ नहीं पाई थी कि लफ्ज़ हमारा से क्या मुराद थी। दानिश की और किसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने? माहिन, तुमने नाश्ता कर लिया मेरे बगैर? दानिश ने नरमी से कहा, पर नूर को उसका लहजा चाशनी भरा लगा। माहिन के साथ साथ नूर, रीमा, दुआ सबको तकरीबन झटका ही तो लगा था, क्योंकि दानिश ने कभी इस तरह किसी से बात नहीं की थी, न कभी किसी ने उसे देखा था किसी की इतनी केयर करते, इसीलिए शौक लगना तो बनता था। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो खुद ही बोला, चलो कोई बात नहीं, कंपनी तो दे ही सकती हो। नूर, तुम नाश्ता लगाओ। माहिन के बोलने का इंतज़ार किए बगैर वो अपनी कह गया था। माहिन तो शदीद कश्मकश का शिकार थी इस लम्हे उसके इस अंदाज पर। इस तरह तो पिछले 2 दिनों में उसने उसे कभी मुखातिब नहीं किया था। उसके चेहरे पर सुकून देखकर वो भी हैरान हो रही थी, क्योंकि ऐसा सुकून उसे कभी इन 3 सालों में उसके चेहरे पर नजर नहीं आया था। नूर को गुस्सा तो शदीद आ रहा था, पर इतने लोगों के बीच कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोशी से जाकर नाश्ता लगाने लगी। साथ ही साथ उसने चाय भी तैयार कर ली, क्योंकि उसे पता था कि दानिश भाई चाय ज़रूर पीते हैं नाश्ते के बाद। कुछ देर बाद नूर ने उसको बुलाया तो दानिश ने माहिन की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ सिर्फ बैठ जाओ कंपनी के लिए, क्योंकि अकेले नाश्ता मुझसे खाया नहीं जाएगा। और वो हैरत से उसके हाथ को देखती रही और उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले गया। वो तो बस देखती ही रह गई। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। सादिया बेगम के दिल को बहुत सुकून मिला ये सब देखकर। दिल ही दिल में दोनों की बलाएं बहुत सारी ले ली उन्होंने। अल्लाह दोनों को नजरे बद से बचाए, आमीन, दिल ही दिल में कहा उन्होंने। सुकून तो शाइस्ता बेगम के अंदर भी उतरा। उनके बेटे ने कम से कम आज उनकी इज्जत रख ली। अगर पहले की तरह मुंह बनाकर मूड बिगाड़ कर रखता तो यकीनन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता खानदान में। अब उनके अंदर भी राहत उतरी थी। माहिन खामोशी से सर झुकाए बैठी थी उसके पास, जबकि वो सुकून से नाश्ता कर रहा था। कभी एक आध बात कर लेता। अल्लाह, ऐसा क्यों है? मेरा दिल इस शख्स को देखकर कांपता क्यों रहता है? कुछ बोला नहीं जाता मुझसे, ऐसा क्यों है? मैं क्यों इतना उलझ रही हूँ? माहिन सोच रही थी, जबकि उसी वक्त दानिश ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, उसने कहने के साथ नफ़ी में सर हिलाया। तो उठो, आओ चलकर सबके साथ बैठते हैं। और वो उसे अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ गए दोनों।
اس کے پہلو میں بیٹھ کر ماہین پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی، پر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ وہ جو اتنا کانفیڈنٹ ہو کر ہر ٹاپک پر بات کرنا جانتی تھی، آج جانے کی وہ اتنی خاموش تھی، اس میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ دوسری طرف نور افسوس اور تعصب سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شانی اس کا چتاتا انداز بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کاش اپنے بھائی سے ہی شانی کچھ سیکھ لے۔ واقعی ماہین کے نصیب کا کوئی مقابلہ نہیں، ایسے سخت بندے کو بھی اپنے آگے پیچھے چلا لے گی یہ لڑکی، سوچا نہیں تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں تو ایسا کوئی ہنر ہی نہیں دیا۔ میں تو 1 سال سے کوشش کر رہی ہوں، شانی کے تو بدلنے کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے۔ لگتا ہے میری تو ساری زندگی دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہوئے ہی اس دنیا سے گزر جاؤں گی۔ وہ کلس کر سوچ رہی تھی، اندر ہی اندر کڑ بھی رہی تھی۔ جانے کیوں ماہین سے اس نے بیر باندھ لیا تھا، جبکہ دونوں میں 3 سال کا فرق تھا۔ ماہین اس سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ تو ہمیشہ ہی اسے خود سے چھوٹی ہی سمجھتی آئی تھی، پر جب سے اسے یہ پتہ چلا کہ شانی کا رجحان اس کی طرف تھا، تب سے وہ ہمیشہ اسے دشمن کی نظر سے ہی سمجھتی آ رہی تھی۔ اپنے دل سے وہ ماہین کے لیے نفرت اور کدورت چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی تھی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تو پھر ماہین کو کب اسلام آباد لے جاؤ گے؟ اچانک ریحان نے دانش سے پوچھا، جس پر ماہین چونک کر بھائی کو دیکھنے لگی، کیونکہ اتنا جلدی مناسب نہیں لگ رہا تھا یہ سب پوچھنا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، اس کا بھائی پوچھ چکا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، جب ماہین چلنا چاہے۔ یہ گھر بھی اس کا ہے، وہ گھر بھی اس کا اپنا ہی ہے، جہاں رہے۔ باقی خود ہی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی یہاں سے رہنا چاہتی ہے سب کے ساتھ۔ کیوں ماہین؟ دانش نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ ماہین حیرت میں اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اتنی دیر میں تو وہ اتنا سب پر ثابت کر چکا تھا کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی ماہین کے ساتھ۔ اس رشتے میں پیار، عزت، اعتبار سب ہے۔ واقعی یہ شخص تو باتوں کا ماہر کھلاڑی ہے۔ تم مارکیٹنگ کے ماہر کھلاڑی ہو اور یہی تمہارا ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ ماہین نے سوچا پر کہہ نہ سکی۔ جو اس نے سوچا وہ حقیقت بھی تھی، کیونکہ دانش بزنس کے اس شعبے سے ہی منسلک تھا۔ ماہین بتاؤ، دانش نے نرم لہجے میں کہا، جس پر اسے بولنا پڑا۔ جی بھائی، میں نے ہی کہا تھا۔ ایسا کہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا، کیونکہ اتنی صفائی سے دانش نے باتوں میں سب کو بہلا لیا۔ وہ انکار کس منہ سے کرتی؟ ریحان آگے سے کیا کہتا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، کیونکہ جب اس کی خود کی بہن یہاں رہنے میں خوش تھی تو وہ کس حیثیت سے سوال جواب کرے دانش سے؟ پھر ٹاپک ہی بدل گیا اور دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ماہین کو 4 بجے پالر جانا تھا، اسی لیے وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سعدیہ اور طیبہ اس کے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، جب اس کی ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، اگر تمہارے شوہر کو پسند ہو تو تمہیں اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے، تھوڑا انتظار کر لیتی۔ انہوں نے پیار سے سمجھانے والے انداز میں سمجھایا تھا اپنی لاڈلی سمجھدار بیٹی کو۔ امی، وہ دانش نے کہا نہیں تھا تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ ماہین نے ان کو واضح کیا۔ ایک تو ماہین ہر بات کہہ کر تم سے منوانی پڑتی ہے، کچھ باتیں سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں بیٹا۔ اب ہر وقت میں سمجھا نہیں سکتی تمہیں، تھوڑی خود کی بھی عقل استعمال کر لیا کرو کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے تم سے۔ امی، ماہین نے کہا تو طیبہ نے بھی آنکھیں دکھائیں اپنی بہن کو۔ ماہین دونوں کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ چپ کرو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ آئندہ ان باتوں کو باریک بینیوں کا خود خیال رکھا کرو، اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، یہی اس رشتے کا تقاضا ہے۔ سعدیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ اوکے امی۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ لٹکایا، جس پر طیبہ کو ہنسی آئی۔ امی دیکھیں، آپ ہی مجھ پر ہنس رہی ہیں، میری کلاس جو لگا رہی ہیں آپ؟ ماہین نے طیبہ کی شکایت کی، جس پر سعدیہ بیگم کو ہنسی آ گئی اور طیبہ اس کے بالوں کو بگاڑتی ہوئی بولی، ماہین تم بالکل ہی بچی بن جاتی ہو کبھی کبھی۔ اب آپ بھی شروع ہو جائیں گے آپ بھی، ماہین نے مصنوعی افسوس سے کہا، جبکہ طیبہ کا ابھی چپ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ بولی، ویسے تمہاری عقل کو 21 توپوں کی سلامی دینے کا میرا دل چاہ رہا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی دانش بھائی کو منع کرنے کی؟ چلو ٹھیک ہے، کر ہی لیا تھا، پر جب بات کھلی تو کم از کم وہیں سب کے سامنے کہہ دیتی نا اسلام آباد جانے کے لیے۔ ماہین ان کی کہی بات پر بس چھت کو گھورتی رہی۔ اب ماہین انہیں کیا بتاتی کہ اس سے تو یہ شخص یہاں برداشت نہیں ہو رہا، اور وہاں جا کر کیسے برداشت کر پاتی؟ اسی لیے کہیں نہ کہیں وہ مطمئن تھی کہ وہ یہاں پر ہوگی، کبھی کبھی دانش آتا جاتا رہے گا، اور یہی بہت تھا اس کے لیے۔ ماہین کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس رشتے کو لے کر ابھی شاید تیار نہیں، اسی لیے دانش کا رویہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا دانش کے لیے
جس طرح اس نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اس وجہ سے اس کا ہر انداز شاید اسے غلط لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ خود کو ہی سمجھا رہی تھی، بہلا رہی تھی، پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں وہ غلط ہے، کہاں صحیح ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ وہ اگر غلط کو صحیح کرنے کے لیے چاہے تو دانش اس کا کزن ہونے کے باوجود کبھی اس کی کوئی فرینکنس نہیں رہی، نہ کبھی زیادہ بات ہوئی سوائے سلام دعا کے، اور اتنے زیادہ عمر کے فرق نے اس کے اندر ایک قسم کا حجاب ڈال دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس رشتے نے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ 3 سال اتنا لمبا عرصہ ہو چکا تھا ان کے نکاح کو، پھر بھی دل راضی اب تک نہ تھا۔ آخر کیوں؟ ایسے کئی کیوں اس کے من میں 2 دنوں میں آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ بس الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہین، ہوش کرو، کیا سوچنے بیٹھ گئی؟ کہیں سو تو نہیں گئی؟ کیا بیٹھے بیٹھے اتنی تھک گئی ہو کیا؟ طیبہ نے ایک ساتھ کئی سوال کر لیے۔ سوری آپی، کچھ نہیں، ایسے ہی بس کچھ سوچ رہی تھی، ماہین نے ہڑبڑا کر کہا، کیونکہ واقعی وہ اپنی سوچوں میں بہت گہرائی تک چلی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی مجھے بتاؤ؟ طیبہ نے انسسٹ کیا، اور ماہین کو احساس تھا کہ یہ سب باتیں وہ کہہ نہیں سکتی کسی سے، کیونکہ شاید کوئی بھی شادی شدہ لڑکی ایسی باتیں کسی اپنے سے کر بھی نہیں سکتی۔ ایسی باتیں کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، جو فی الحال تو ابھی ماہین کے اندر بالکل نہیں تھی۔ کچھ نہیں آپی، ماہین بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس سے پہلے طیبہ یا سعدیہ انسسٹ کرتے، اسی وقت دروازہ کھلا اور ریما آ گئی اندر اور بولی، ماہین، دانش تمہارا انتظار کر رہا ہے، پولر پر تمہیں جانا ہے نا؟ طیبہ، تم جانا چاہو تو ماہی کے ساتھ جا سکتی ہو۔ نہیں یار، بچے بہت تنگ کرتے ہیں پولر پر، اور تمہیں پتہ ہے ابھی حمزہ چھوٹا ہے، میں نہیں جا سکتی۔ طیبہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ طیبہ کے بھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اور چھوٹا بیٹا۔ واقعی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، میں بھی نہیں جا رہی پولر، ریما نے اپنا بتایا۔ ویسے بھی طیبہ یہاں پر ہے نا، یہ اپنا کراچی والا سسٹم نہیں ہے کہ پوری رات فنکشن چلتے رہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہاں پر جلدی ختم ہو جاتے ہیں فنکشن، اتنی دیر تک ہال نہیں کھلے رہتے، اسی لیے پولر بھی جلدی بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا جا رہی ہے ابھی، اس کے ساتھ اور ساتھ میں نور بھی جا رہی ہے۔ ریما نے طیبہ کو تفصیل سے بتایا۔ ویسے بھی وہ دونوں بھابھی نند کے علاوہ اچھی سہیلیاں بھی تھیں۔ اچھا صحیح ہے، طیبہ نے بھی تائید کی۔ ماہین نے بال بنائے، پھر اس نے ہینڈ کیری نکالی اور ساتھ میں جوڑا نکالا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لاؤ میں اٹھا دوں، ریما نے آفر دی۔ نہیں بھابھی، میں کر لوں گی، ماہین نے سہولت سے کہا۔ ارے دلہن والا پروٹوکول ہے، مزے لو، سمجھی؟ اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لے کر ریما نے اٹھا لی تو ماہین اپنی ماں اور بہن سے مل کر باہر نکلی۔ ریما کی بات پر سعدیہ بیگم خوش ہوئیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا ریما نے ماہین سے اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ یہ بات کبھی سعدیہ اور طیبہ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ریما کیوں اتنا خفا رہتی ہے ماہین سے، جبکہ ماہین کسی سے کم ہی بات کرتی یا گھلتی ملتی تھی۔